अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं कुछ दिनों से सोच रही थी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे हम लोग मुसलमान हैं, हमारा यकीन है तकदीर पे कि जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है वही होता है, हमें वही मिलता है ऐसे। लेकिन हमें ये भी बताया जाता है कि दुआ तकदीर को बदलती है। और फिर मैंने इस बारे में भी थोड़ा रिसर्च किया, मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के, डॉक्टर इसरार के लेक्चर सुने हैं। फिर सर मैंने ना आपसे नज़र के बारे में पूछना था कि जैसे जो तकदीर में लिखा होता है अगर वही होता है, फिर हमें नज़र से बचने की तलकीन क्यों की जाती है? कि अगर तो जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वही होना है, तो फिर नज़र का क्या रोल है इसमें? लिखी हो यहाँ तो जैसे दुआ से हो सकता है कि दुआ हमारे नसीब में कुछ चीज़। यहाँ जो बहन जानना चाह रही है वो तकदीर क्या दुआ तकदीर को बदल देती है, और तदबीर से क्या इन मामलात में असरअंदाज होते हैं। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। इससे पहले कि इस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं वो चैनल को, अभी भी एक साहब ने कहा कि मैं चैनल लिंक तो मुझे आता है व्हाट्सएप पर ग्रुप में, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, भाई और बहनों, 70% लोग ऐसे हैं जो कि आप में से चैनल की वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हर आदमी अपने ज़िम्मेदारी समझते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तो हमारी ताकत में इजाफा होगा और हमारे लिए यूट्यूब हमारी वीडियोस को दूसरों को रिकमेंड करेगा, और उस रिकमेंडेशन में जहाँ जहाँ इस्लाह होगी वहाँ वहाँ आपके मवाज़ीन हसनात में ये इजाफे का सबब बनेगा। जी हाँ बहन, आपकी खिदमत में जो सऊदी अरब की फतवा कमेटी है उनसे इसी तरह का सवाल पूछा गया, लजनतुद दाइमा वल बहूथ अल इल्मिया से। उनसे कहा गया कि क्या दुआओं से मुसीबतें कम हो जाती हैं, और क्या दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी का मामला बरतते हैं, और ये कैसा मामला है कि अल्लाह ताला हर लोगों पर हर मुसीबत नाजिल करता है बावजूद ये कि लोग उससे दुआ भी करते रहते हैं। तो उनका जवाब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो कि आपके सवाल का जवाब भी है, और कदरे तफसील से मैं आपकी खिदमत में इसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। दुआ करना अल्लाह ताला की एक इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, और अल्लाह ताला ने खुद से मांगने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म भी दिया है। उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाता है, और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से खुदसुरी करते हैं वो अभी अभी जलील होकर जहन्नम में पहुंच जाएंगे। तो सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 में इस अजीम तरीन दुआ का तज़किरा है, जो कि हमारे लिए हथियार है और हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, और जो दुआ मांगता है वो सुरखरू रहता है, और जो दुआ नहीं मांगता वो ज़लील और रुस्वा होता है। जब मेरे बंदे, अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाता है, जब मेरे बंदे वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप फरमा दीजिए कि उजीबु दाअवतद दाई इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। और तो आप ये कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को, जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ, सुनता हूँ। इसके लिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बाइस है। और दुआ या तो मुसीबत को कम कर देती है या मुसीबत को बिल्कुल ही दूर कर देती है, या उससे जुड़ी जो बड़ी मुसीबत आने वाली थी उसको दूर कर देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को सिर्फ दुआ ही बदल सकती है, और जब मुसीबतें आती हैं तो गुनाह मिट जाते हैं और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और मुसलमान जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसको चाहिए कि वो सब्र से काम ले और अपनी इस मुसीबत पर अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखे, और अल्लाह के फ़ैसले और तकदीर से बददिल ना हो। सऊदी अरब की फतवा कमेटी ने जिस हदीस का तज़किरा किया है वो सलमान फ़ारसी की हदीस ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के फ़ैसले को दुआ के अलावा और कोई चीज़ रद्द नहीं कर सकती, और नेकी के सिवा और कुछ भी उम्र में इजाफे का बाइस नहीं बनती। इस
حدیث کی شرح میں علامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کی یہ جو قسمیں ہیں، ایک تو مبرم اور دوسری معلق، یہاں تقدیر جو اٹل اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوتی، اور کچھ فیصلے ایسے ہیں اللہ رب العالمین کے جو کہ معلق ہوتے ہیں۔ شیخ ابن باز سے بھی پوچھا گیا تو شیخ ابن باز بھی اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث بیان کری تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہاں بہت سارے کاموں کا تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ فلانی چیز کھائیں گے تو ممکن ہے بیمار ہو جائیں گے، فلانے ہاتھ سے فلانی جگہ چلے گئے تو آپ کو ممکن ہے کوئی حادثہ پیش ہو جائے، فلانی جگہ آپ نے ایسا کوئی کام کر دیا تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے کیا تدبیر سے بھی تقدیروں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی، اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے سفر پر ہی تھے۔ وبا کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے نکلنے میں جلدی کی تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتفر من قدر اللہ، اے عمر کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا افر من قضاء اللہ الى قدر اللہ، میں اللہ کی قضاء سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر طاعون جیسا مرض کسی علاقے میں وبا کی صورت میں پھیل جائے اور میں کسی دوسرے علاقے میں پہنچ کر اس مرض سے بچ جاؤں تو میرا بچ جانا اللہ کی تقدیر یعنی اس کے علم میں ہوگا۔ لہذا یہ سمجھنا کہ تدابیر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں یہ بھی محل نظر گفتگو ہے، کیونکہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین سمیت 11 بھائی مصر میں داخل ہونے لگے تو یہ بات آپ نے نصیحت کی تھی یعقوب علیہ السلام نے کہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے جب داخل ہوں گے تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ ایک جگہ سے داخل نہ ہوں، ایک باب سے داخل نہ ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے۔ تو یہاں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے جو شکل و صورت میں بھی ممتاز ہوں جب اکٹھے ایک جگہ شریک کہیں ایک ہی سفر میں داخل ہوں گے اور لوگوں کے سامنے آئیں گے تو حاسدوں کے حسد اور بری نظر سے نہ بچ پائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی آزمائش خود ہی اپنی آزمائشوں کو دعوت نہ دیا کریں بلکہ تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے حتی المقدور کوشش کیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا استعمال کر کے اپنے رب کے اچھے فیصلے یا اپنے آپ کو بہتر حال میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بعد بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یمحو اللہ ما یشاء وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے، اور عمر میں صرف نیکی ہی اضافہ
کر سکتی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین جن مواقع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے جس چیز کو طلب کرے گا وہ اسے دے دی جائے گی، ان مواقع پر انسان کی دعا ہی سے اس کی تقدیر بنتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہمیشہ دعائیں سکھا کرتے تھے، اور ان دعاؤں میں بہت بڑی خیر ہے۔ اور یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ایمان، ارکان ایمان میں سے ایک بنیادی رکن یہ بھی ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بری تقدیر اور اچھی تقدیر ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو صرف اچھی ہی نہیں بلکہ اگر اس کے نصیب میں کچھ برا بھی لکھا ہوا ہو تو یہ اس کے تقدیر پر ایمان کا امتحان ہے، جس پر اسے ایمان لاتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں ایک چیز اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کل بھی مجھے ایک مکہ مکرمہ سے ایک ساتھی نے فون کیا، تو میں نے اس کو بھی پوچھا کہ بھائی آپ جو پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سونے کو بھی اگر ہاتھ لگا لیتا ہوں تو وہ لوہا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو پریشانیاں آپ آ رہی ہیں مجھے ذرا بتائیے، کیا کوئی ایسا دن آپ کی زندگی میں آتا ہے کہ جہاں آپ نے کھانا نہ کھایا ہو؟ اب عائشہ تو ایک فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں تو کئی ہفتوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، ہم پانی اور کھجور پر گزارا کیا کرتے تھے، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ ہوتا ہو؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف الصالحین کا ان حالتوں میں گزر بسر ہوا ہے اور انبیاء اور رسل ان پریشانیوں اور آزمائشوں سے گزرے ہیں، تو ہمیں اللہ نہ کرے کہ اگر آپ پر یا ہم پر کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ہر حال میں بجا لانا چاہیے اور صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب میری تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے کہ میں روٹی کھاؤں گا تو روٹی مل جائے گی۔ جی نہیں، آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کام کرنے جائیں گے، 8 بجے سے 5 بجے تک نوکری کریں گے، 8 بجے سے 5 بجے تک اگر آپ وہاں پر بھاگ کر آ جائیں گے تو جتنے گھنٹے کا گیپ ہوگا وہ آپ کی تنخواہ کاٹ دیں گے۔ جب آپ کی تنخواہ کٹ سکتی ہے، اسی طریقے سے جب آپ اپنی ذمہ داریوں پر پورے نہیں اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے تجارت میں، اب اگر آپ تجارت نہیں کرتے، آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی جد و جہد نہیں کرتے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میرے پاس رزق من و سلوہ اتر کر آ جائے گا، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس غلط فہمی سے نکل جائیے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیے اور اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بہتر سے بہتر نوازتا رہے۔ اور اللہ سے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کروں گا۔ تو دونوں باتیں آپ کی خدمت میں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ دعا پر ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے، یہ عبادت ہے، اور تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اچھی اور بری اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے اور ہمیں ہر بری آزمائش اور ابتلا سے محفوظ فرما لے۔ والسلام علیکم۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو بھی رشتہ آئے اس کو قبول کر لیں، نہیں، آپ جدوجہد کریں۔ ایسا پھر آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو استخارہ کر لیا تھا۔ بھائی استخارہ آپ نے ضرور کیا تھا، لیکن آپ کے پاس جب رشتہ آتا ہے تو اس کی تحقیق کریں، لوگوں سے ملیں۔ اور یہ جو بہن ہے جو رشتے کے بارے میں انہوں نے اصل میں کچھ رشتے کے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں مجھ سے، تو بہرحال میں نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ دعا بھی کریں، استخارہ بھی کریں اور لوگوں سے مشورہ بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں بس آرام سے بیٹھ گئی ہیں، رشتہ آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی غنیمت ہے اور میں اس کو قبول کر کے بیٹھ جاؤں۔ ہر رشتہ آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے، جیسے ہم نوکری میں کرتے ہیں۔ نوکری میں ہر نوکری تو آپ قبول نہیں کرتے نا، نوکری میں جاتے ہیں، انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو کو بھی بہت اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نوکری کو بھی جب آفرز آتی ہیں تو پھر اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اور ایویلویشن کے بعد ہی پھر کمپنیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی نوکریوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم ترین مسئلے کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔